وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उनमें से एक दूसरे से हैं। वो बुराई का हुक्म देते हैं, नेकी से रोकते हैं और अपने हाथों को सदका देने से या नेकी करने से रोक लेते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह उन्हें भूल गया। यकीनन मुनाफिक लोग नाफरमान हैं। अल्लाह का मामला यही है कि जब इंसान अल्लाह को भूलता है, अल्लाह उससे पहले बंदे को भूल जाता है। इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह इंसान को याद करते हैं। इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उससे गाफिल हो जाते हैं। मुनाफिकीन अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया और अपनी रहमत के साथ उन्हें बजाय हिदायत देने के उनकी सरकशी और गुमराही में ही भटकने के लिए उन्हें छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से और काफरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है। वो उसमें हमेशा रहेंगे, वही आग ही उनके लिए काफी है। अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और उन पर हमेशा रहने वाला दायमी अजाब होगा। ये उन्हीं लोगों की तरह हैं जो इनसे पहले थे। वो तुमसे कुव्वत में ज्यादा थे, माल और औलाद में भी ज्यादा थे, तो उन्होंने अपने हिस्से से फायदा उठाया और तुमने भी अपने हिस्से से फायदा उठाया, जैसा कि उन लोगों ने फायदा उठाया था जो तुमसे कबल थे अपने हिस्से के साथ।
इस हिस्से से मुराद वो जिंदगी का वक्त है जो जिंदगी का वक्त इन कौमों ने दुनिया में गुजारा। हर इंसान जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो इस दुनिया की नेमतों के मजे लूटता है, लेकिन याद रखिए आखिरत की नेमतों के मजे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदारों का हक होंगे, जबकि दुनिया की नेमतों के मजे काफिर और मोमिन दोनों यकसा तौर पर उसके हिस्सेदार होते हैं। तो उन लोगों ने अपने हिस्से से फायदा उठाया जैसा कि तुम अपने हिस्से से फायदा उठा रहे हो, जैसा कि उन लोगों ने फायदा उठाया जो तुमसे कबल थे अपने हिस्से के साथ, और तुम भी उन्हीं बातों में पड़ गए जिनमें वो पड़ गए थे। ऐसे लोग, उनके अमल जाया हो गए दुनिया में भी आखिरत में भी, और ऐसे ही लोग खसारा पाएंगे। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, असहाब मदियन और बनी इसराइल वगैरह कौमों का जिक्र किया गया है। उनमें से कई कौमें ऐसी थीं जिनकी उम्रें और जिस्म का डील डोल तुमसे बेहतर था। उन्होंने अपनी जबरदस्त रहाइशगाहें बनाई हुई थी। कौम समूद तो पहाड़ों में अपने घर तराशती थी और वादियों में महल बनाती थी। माल और औलाद में भी तुमसे कहीं आगे थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने आज उनकी रहाइशों को बाइसे इबरत बना दिया। ऐसा न हो वही अंजाम तुम्हें भुगतना पड़े। क्या इनके पास उन लोगों की खबरें नहीं आई जो इनसे पहले थे? कौम नूह की, कौम आद की, कौम समूद की, कौम इब्राहिम की और मदियन वालों की और उल्टी बस्ती वालों की। उल्टी बस्ती वालों से मुराद कौम लूत हैं, क्योंकि इनकी बस्ती को हजरत जिब्रील ने ऊपर ले जाकर पटख दिया था और इनके ऊपर न सिर्फ पत्थरों की बारिश हुई, बल्कि जब बस्ती इनकी पटकी तो नीचे करीब के इलाके से पानी आ चुका था। लिहाजा इनकी उल्टी बस्ती जब पटकी गई तो गरक की गई, तो वो पानी में गरक हुई। और ये इनके गुनाहों की नहुसत के तौर पर डेड सी आज भी मौजूद है, जो दुनिया को इनके गुनाहों की नहुसत का पता दे रहा है। और ये नहुसत इस तौर से है कि उस पानी में कोई मखलूक जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए उसको बहेरा मुर्दार कहते हैं। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे, तो अल्लाह ताला ने तो उन पर जुल्म न किया, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करते थे। अल्लाह रहमत तो फरमा देते हैं, लेकिन अल्लाह जुल्म नहीं करते। इंसान अपने ही गुनाहों की वजह से खुद अजाब में गिरफ्तार होता है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनमें से एक दूसरे का दोस्त है। वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। मुनाफिकों की सिफात में से सबसे पहली सिफत ये थी कि वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं, जबकि मोमिनों की सिफत में इस जगह पे पहली सिफत ये आई है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। अब ये जो पहली सिफत है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, एक लम्हे के लिए ठहर जाइए, देखिए क्या हम इन सिफात पे बतौर मोमिन पूरे उतर रहे हैं? ये मायार मेरे और आप सबके लिए। एक मोमिन बुराई से रोकता है, नेकी का हुक्म देता है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर मुसलमान के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक फर्ज, जबकि नेकी की दावत देना वो एक अलग चीज है। नेकी की दावत देना, जैसे मैं नेकी की दावत दे रही हूँ, ये एक अलग चीज है। ये उन लोगों के लिए है जो इसके लिए मतलूबा इल्म और मतलूबा सिफात रखते हो। लेकिन जहां तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा है, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ये अपने अपने इल्म और इस्तात के मुताबिक हर मुसलमान पर लाजिम है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह जल्द ही रहम फरमाएगा। यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से जन्नात का वादा किया है, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें भी उन मोमिनों में शामिल फरमा ले जिनसे तूने जन्नत का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत
ہماری دعائیں سن لے، اور ہمیں بھی، ہم یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ تیری جنت میں جگہ پا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا جانا قبول فرما، ہمارا دماغ لگانا قبول فرما، ہمارے سینے اپنے دین کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے وعدے اپنے نیک بندوں سے کیے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے ہمیشگی کی جنت میں پاکیزہ مسکن ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے، کیا ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر میں تمہیں ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو یہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی دنیا کی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور کفر کے کلمات بکے۔ یہ کون سے کفر کے کلمات جو انہوں نے بکے تھے؟ منافق ہر وقت ایسے کلمات بکتے ہی رہتے تھے۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی نے وہ کلمہ بکا تھا جو کہ قرآن مجید نے کوٹ کر کے باقی رکھا ہے، سورہ منافقون میں اس کی وضاحت سے ذکر آتا ہے۔ اس نے کہا تھا، اب جب ہم مدینہ گئے تو ہم میں سے عزت والا نعوذ باللہ ذلیل کو باہر نکال دے گا، اور اسی وقت پھر اس کے بیٹے نے اس کو بتا دیا تھا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ یہ ایسے کلمات ہر وقت ہی بکتے رہتے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا جو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اب انہوں نے کس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے حاصل نہیں کیا؟ عام طور پہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک گھاٹی سے جب آپ گزریں گے تو آپ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا جائے گا اور آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ساتھ میں لا لیا اور ان کو اسی موقع پر آپ نے ان منافقین کے نام بتائے تھے۔ یہ تعداد میں 12 تھے، اور ایسی تدابیر اختیار کی جس کے ساتھ وہ منافق اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا ہے کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مدینے کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی، معیشت کا بھی برا حال تھا، جو کچھ تھا اس پہ یہود کا قابض تھے۔ یہود سود خور قوم تھی، شراب کا کاروبار کرتے، جنگی سامان بیچتے اور لوگوں کو بھی لڑاتے رہتے۔ آپ کی تشریف آوری سے معیشت مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، مدینہ تجارتی اعتبار سے ترقی کر گیا، مال غنیمت کی کثرت سے مزید مالی خوشحالی کا بھی ان کو فائدہ ہوا۔ تو یہ لوگ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا۔ اگر یہ منافق توبہ کر لے ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے پوری زمین میں کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر ہم اپنے فضل سے دے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے دیا تو وہ بخل کرنے لگے اور پھر گئے اور وہ منہ موڑتے تھے۔ ایک منافق جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے مال اور جانوروں میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو روکا، لیکن اس کے بعد ان کے اصرار پر دعا کر دی۔ اب پہلے وہ مسجد نبوی کے قریب رہتے تھے، اب ان کے ریوڑوں میں اتنی برکت ہوئی آپ کی دعا کے ساتھ کہ انہیں کھلی جگہ پہ جانا پڑا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو گئے کیونکہ دور رہتے تھے۔ ہاں، اب جمعہ
مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ کے عامل ان کے پاس گئے، چونکہ زکوٰۃ ڈھیر ساری بنتی تھی، دل میں بخل آ گیا اور کہنے لگے اچھا اب ہمارے مال سے جو ہے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں یہ آیات اتر آئیں، لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ آیات تمہارے حق میں اتری ہیں۔ اس اپنا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ اب اگلا طریقہ تو یہ تھا، اگر تو وہ مخلص ہوتا اللہ کے رسول کے پاؤں پکڑ لیتا اور بیٹھ جاتا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ سے بھی میرے لیے استغفار کیجئے، لیکن دل میں چونکہ نفاق تھا، ایک دو دفعہ کہا اور واپس چلا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر کو بھی اس نے اپنی زکوٰۃ پیش کی، حضرت عثمان کو بھی اپنی زکوٰۃ پیش کی، حضرت عمر کو بھی پیش کی، لیکن انہوں نے بھی قبول نہ کی۔ تو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو وہ بخل کرنے لگ گئے اور وہ پھر گئے اور وہ منہ موڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا سزا کے طور پر، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا وعدہ خلافی کی تھی، اور اس وجہ سے بھی جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اصل میں مال کی محبت انسان کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، اور یہی محبت بعض اوقات انسان کو نفاق پر آمادہ کر دیتی ہے۔ میں آپ کو ہر وقت توجہ دلاتی رہتی ہوں کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کی زکوٰۃ ضرور دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کاروبار کی زکوٰۃ چونکہ مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، انسان بخل کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر یہی انجام ہوتا ہے جو کہ ان کا انجام ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے باوجود بھی شیطان نے ان کو ورغلا لیا، تو ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کی محبت میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں پر کو تانے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی مشقت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے فنڈنگ کی اپیل کی تو بڑے کبار صحابہ تو بہت کچھ لے کر آئے، لیکن جو غریب صحابہ تھے انہوں نے بھی کمی نہ کی۔ حضرت ابو عقیل نے ساری رات مزدوری کی، اور اس مزدوری کی اجرت انہیں صرف 1 سا کھجوریں 2.5 کلو کھجوریں ملیں۔ انہوں نے آدھی کھجوریں گھر والوں کو کھانے کے لیے دے دیں کیونکہ گھر میں فاقہ تھا، اور آدھی کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ تبوک کے لیے فنڈ قائم کیا ہوا تھا وہاں لے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کھجوریں لے کر اس پورے ڈھیر کے اوپر تبرک کے طور پر پھیلا، لیکن منافقین جو تھے مذاق اڑانے لگے، لو جی خیر سے ان کھجوروں کے ساتھ یہ دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بیچ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قدردانی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافق اللہ اور رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر پیچھے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش تھے۔ منافق سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑنے اس حال میں جا رہے ہیں کہ کھانے کو سارے دن کے لیے 1 کھجور ملتی ہے اور 18 آدمیوں کو 1 اونٹ ملتا ہے، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سپر پاور کے ساتھ خیر سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسلمان تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے، ہم نے کم از کم اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ وہ اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے تھے، وہ پیچھے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے پر خوش ہو رہے تھے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور وہ کہنے لگے اتنی سخت گرمی میں نہ نکلو،
اے نبی فرما دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے تو یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو یہ کماتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان منافقوں کی کسی گروہ کی طرف واپس لوٹا دے تو اور وہ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ تم میرے ساتھ دشمن سے کبھی بھی جنگ کرو گے، اب تمہیں شامل کیا ہی نہیں جائے گا۔ یہ بالکل وہی صورت تھی جیسے بعض منافقین نے کہا تھا کہ ہم جہاد کے لیے جسمانی طور پہ نہیں جاتے، ہم اس میں جہاد میں فنڈ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تمہارے فنڈ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، رکھو اپنا اپنے پاس۔ تو لہٰذا اب اگر وہ آئندہ بھی کبھی اجازت مانگیں گے مسلمانوں کے ساتھ جہاد پہ جانے کی تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہ جاؤ گے۔ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے تھے تو تم اب بھی پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہو۔ اصل میں وہ شخص جو اسلام پر جب مشکل کا وقت آئے اس وقت قربانی دینے سے گریز کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ دشمن ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو آئندہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ظاہر ہے انسان دشمن کو تو اپنے لشکر میں شامل نہیں کرے گا۔ اے نبی آپ ان میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھیے جو مر جائے، اور آپ اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ عبداللہ بن ابی غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد مر گیا۔ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عرب لوگ باپ کا نام بھی بیٹے کا دونوں کا ایک ہی رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ سچا مسلمان تھا۔ اب جب باپ فوت ہو گیا تو باپ ہونے کے تقاضے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی، یا رسول اللہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے۔ اس سے پہلے یہ آیات نازل ہو چکی تھیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجیے یا نہ کیجیے۔ اللہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو ہرگز نہ معاف کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی کا دل رکھنے کے لیے یا اپنی اس فطرت کے تحت کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ نہ صرف اپنا کرتا دیا اسے پہنانے کے لیے بلکہ اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر رحمت کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دامن پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آیات نازل ہو چکی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ حضرت عمر چل پڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کو اپنا کرتا دیا تاکہ اس کو اس میں کفن دے دیا جائے، اس کے جسم کے ساتھ وہ چھوئے، اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی اس کے بعد یہ آیت اتر آئی کہ اب آئندہ آج کے بعد سے اے نبی کبھی بھی آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ نافرمان تھے، اور آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی مالوں اور اولادوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں نکل جائیں جبکہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو مال والے لوگ ان منافقین میں سے اے نبی تیرے سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے دل پہ کالے نقطے پڑتے جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انسان دین کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتا۔
لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے جنات کا وعدہ کیا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور بہانے بنانے والے بدوؤں میں سے آپ کے پاس آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، وہ اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ منافق تو پیچھے رہتے تھے اپنے نفاق کی وجہ سے، مالدار بھی ہوتے تھے تو تب بھی مصیبت یہ پڑی ہوئی تھی کہ دنیا کی سپر پاورز لڑائی ہے تو وہاں سے بچ کے نہیں آئیں گے۔ اتنا روب دل پہ پڑا ہوا تھا کہ قدم اٹھتا ہی نہ تھا۔ لیکن وہ مخلص مسلمان جو کہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے حاضر ہوں، میری جان اور میرا جسم حاضر ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ اور اللہ کے رسول جو تھے ان کے پاس بھی سواری موجود نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگ اگر جہاد پر نہ بھی جائیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تو کمی نہیں کرتے، ان کی بیماری یا ان کا عذر جو ہے وہ انہیں جہاد میں جانے سے روک رہا ہے۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد میں شرکت کے لیے کچھ خرچ کرنے کو نہیں، اگر وہ پیچھے جہاد میں نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں۔ پیچھے بیٹھے ہیں تو کم از کم دعائیں ہی مسلمانوں کے لیے کرتے رہیں، اور جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ خیر خواہی کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں بجا لاتے رہیں۔ ایسے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اور ایسی نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ انہیں کہتے ہیں میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کراؤں۔ وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں غم کے مارے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ اس وقت ان کی جو تڑپ ہوتی ہے آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ہائے کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ تو ایسے لوگ بھی اگر جہاد پہ نہیں جاتے تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے جہاد میں پیچھے رہنے پر کے لیے اجازت مانگتے ہیں اور وہ مالدار ہوتے ہیں، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ اپنی دانش میں وہ دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سپر پاور کے مقابلے میں اپنی جانیں محفوظ کر لی، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب سے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ایک قربانی کے موقع پر قربانی دینے سے انکار کر لیا اور اپنی جان اور مال کو بزا میں خود محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کے انہی دھوکوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح